नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मोमिन बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 38। वकाल अल्लज़ी, और कहा उस शख्स ने, आमना जो ईमान लाया था, या कौम इत्ताबिऊने, ए मेरी कौम तुम पैरवी करो, इत्तिबा करो मेरी, आहदकुम मैं बतलाऊँगा तुम्हें, सबील रशाद रास्ता भलाई का, नेकी का। आयत नंबर 39। या कौम, ए मेरी कौम, इन्नमा बस, हादिहिल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी, मताउन थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेना है, व इन्नल आखिरता, और बेशक आखरत, हिया वही है, दारुल करार ठहरने का घर। आयत नंबर 40। मन आमिला, जिसने की, सय्यतन कोई बुराई, फला युजदा तो नहीं वो बदला दिया जाएगा, इल्ला मगर, मिसलहा उसके मिसल उसके बराबर। वमन आमिला, और जिसने अमल किया, सालिहम मिन ज़ाकरिन, नेक, मिन ज़ाकरिन मर्द हो, औ या उनसा औरत हो, वहुवा और वो मोमिनुन मोमिन हो, फ़उलाइका तो यही लोग, यदखुलून अल जन्नता दाखिल होंगे जन्नत में, युर्ज़क़ूना वो रिज़्क़ दिए जाएंगे, फ़ीहा उसमें, बगैर हिसाब बगैर हिसाब के। आयत नंबर 41। व या कौमे, और ए मेरी कौम, माँ क्या है, ली मेरे लिए, अदऊकुम मैं तुम्हें बुलाता हूँ, इलन नजात निजात की तरफ, व तदऊननी और तुम बुलाते हो मुझे, इलन नार आग की तरफ। आयत नंबर 42। तदऊननी तुम बुलाते हो मुझे, ले अकफुरा ताकि मैं कुफर करूं, बिल्लाहि अल्लाह के साथ, व उशरिका और मैं शरीक ठहराऊं, बही उसके साथ, माँ उसको, लईसा के नहीं है, ली मुझे, बही उसका, इल्म कोई इल्म, वाना और मैं, अदऊकुम बुलाता हूँ तुम्हें, इलल अजीज़िल गफ़्फ़ार नहायत गालिब खूब बख्शने वाले की तरफ। आयत नंबर 43। ला जरमा नहीं शक इसमें, अन्नमा के बेशक वो चीज़, तदऊननी तुम बुलाते हो मुझे, इलैहि उसकी तरफ, लईसा नहीं है, लाहू उसके लिए, दावत कोई पुकार को कबूल करना, फिर दुनिया दुनिया में, वला फिल आखिरते और ना आखरत में, व अन्ना और बिलाशुबा, मरदाना हमारा लौटना, इलल्लाहि अल्लाह की तरफ है, व अन्नल मुसरिफीना और बेशक हद से बढ़ने वाले, हम वही हैं, असहाबुन नार आग के रहने वाले दोज़खी। आयत नंबर 44। फसतज़कुरूना पस अनकरीब तुम याद करोगे, माँ जो, अकूलो मैं कहता हूँ, लकुम तुमसे, व उफ़व्विदु और मैं सौंपता हूँ, अमरी अपना मामला, इल्लाह अल्लाह की तरफ, इन अल्लाह बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बसीरम खूब देख रहा है, बिल इबाद अपने बंदों को। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 38। वकाल अल्लज़ी आमना या कौम इत्ताबिऊने अहदकुम सबील रशाद, ए मेरी कौम, जो शख्स ईमान लाया था वो कहने लगा, ए मेरी कौम तुम मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें भलाई का रास्ता बताता हूँ। फ़िरौन की कौम में से ईमान लाने वाला आदमी फिर बोला और कहने लगा, दावा तो फ़िरौन भी करता है कि मैं तुम्हें सीधे रास्ते पर
چلا رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرعون بھٹکا ہوا ہے۔ میں جس رستے کی نشاندہی کر رہا ہوں وہ سیدھا رستہ ہے، اور وہی رستہ ہے جس کی طرف تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 39، یا قوم انما ہذہ الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، جس کی زندگی چند روزہ ہے، اور وہ بھی آخرت کے مقابلے میں صبح یا شام کی ایک گھڑی کے برابر ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، جس کو زوال اور فنا نہیں ہے، نہ وہاں سے انتقال اور کوچ ہوگا۔ کوئی جنت میں جائے یا جہنم میں، دونوں کی زندگیاں ابدی ہوں گی، ہمیشہ ہوں گی۔ ایک راحت و آرام کی زندگی گزار رہا ہوگا، دوسرا شقاوت اور عذاب کی زندگی۔ موت اہل جنت کو بھی آئے گی، نہ موت اہل جنت کو بھی نہیں آئے گی، اور اہل جہنم کو بھی، نہ جنتیوں کو موت آئے گی نہ جہنمیوں کو موت آئے گی۔ آیت نمبر 40، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلہا۔ جس نے کوئی برائی کی تو اس کو بس اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، یعنی برائی کی مثل برائی کے برابر ہی جزا ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی، اور اس کے مطابق ہی عذاب ہوگا جو عدل و انصاف کا آئینہ دار ہوگا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، تو جس نے کوئی نیک کام کیا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، جبکہ وہ مومن ہو، فَأُولَئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِیہا بغیر حساب، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی وہ جو ایماندار بھی ہوں گے، مومن ہوں گے، ایماندار بھی ہوں گے، مردوں یا عورتوں، اور اعمال صالحہ کے پابند بھی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے بغیر محض ایمان، یا ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کی حیثیت اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہوگی۔ اللہ کے نزدیک عند اللہ کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح، اور عمل صالح کے ساتھ ایمان بھی ضروری ہے۔ فَأُولَئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِیہا بغیر حساب، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا، یعنی بغیر اندازے کے ان کو رزق دیا جائے گا، بے حساب دیا جائے گا، جتنا مرضی کھا لیں، جتنا مرضی فائدہ اٹھا لیں، حساب بے حساب بغیر اندازے اور حساب کے نعمتیں ملیں گی، اور ان کے ختم ہونے کا بھی کوئی اندیشہ وہاں نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 41، وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اے میری قوم، مجھے کیا ہے، میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، میں تو تمہیں کامیابی کی طرف بلاتا ہوں، اور وہ یہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کامیابی کیا ہے، نجات کیا ہے، کس میں ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کے رسول کی تصدیق کرو جو اس نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اے میری قوم، مجھے کیا ہے، میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، وَتَدْعُونَنِی إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ میں تمہیں نجات کی طرف، میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ یعنی توحید کی بجائے شرک کی دعوت دے رہے ہو، جو انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ آیت نمبر 42، تَدْعُونَنِی لِأَکْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِکَ بِهِ مَا لَیْسَ لِی بِهِ عِلْمٌ۔ تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، اور اس کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراؤں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِیزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں نہایت غالب خوب بخشنے والے اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ العزیز نہایت غالب جو سب پر غالب ہے، الغفار اپنے ماننے والوں کے کوتاہیوں کو معاف کر دینے والا ہے، اور ان کی پردہ پوشی کرنے والا،
جبکہ تم جن کی عبادت کرنے کی طرف مجھے دعوت دیتے ہو، بلاتے ہو، بلا رہے ہو، وہ بالکل حقیر اور کم تر چیزیں ہیں۔ وہ نہ سن سکتی ہیں، نہ جواب دے سکتی ہیں، نہ فائدہ دے سکتی ہیں، نہ نقصان پہنچانے پہ قادر ہیں، نہ اولاد دے سکتی ہیں، نہ مال دے سکتی ہیں، کوئی بھی فائدہ پہنچا نہیں سکتے اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، کچھ بھی وہ نہیں کر سکتے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، میں تمہیں نہایت غالب خوب بخشنے والے رب کی طرف بلاتا ہوں۔ آیت نمبر 43، لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، یقینی بات ہے، یقینی بات ہے، لا جرما، یہ بات یقینی ہے، یہ اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ لا جرما، یقینی بات ہے، انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرۃ وان مردانا الی اللہ وان المسرفین ہم اصحاب النار۔ یقینی بات ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے، وہ دنیا میں بھی پکارے جانے کے قابل نہیں ہے، یعنی وہ کسی کی پکار سننے کی استعداد ہی نہیں رکھتے، طاقت ہی نہیں رکھتے، کسی کو نفع پہنچا سکیں یا الوہیت کا استحقاق ان کو حاصل ہو۔ اس کا تقریباً وہی مفہوم ہے جو اس آیت اور ان جیسی بے شمار دوسری آیتوں میں بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہیں۔ اور سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر تم ان کو پکارو بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سن ہی نہیں سکتے، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو مستجاب لکم، تو وہ قبول نہیں کر سکتے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، یقینی بات ہے تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے ولا فی الآخرۃ، اور نہ آخرت میں پکارے جانے کے قابل ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، یعنی آخرت میں بھی وہ پکار سن کر کسی کو عذاب سے چھڑانے پر یا شفاعت ہی کرنے پر قادر ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ایسی چیزیں بھلا اس لائق ہو سکتی ہیں کہ وہ معبود بنے، وہ الہ بنے اور ان کی عبادت کی جائے۔ وَأَنَّ مَرْدَانَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بلا شبہ ہماری واپسی اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے جہاں ہر ایک کا حساب ہوگا اور عمل کے مطابق اچھی یا بری جزا دی جائے گی۔ وَأَنَّ مَرْدَانَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک ہماری واپسی اللہ ہی کی طرف ہے اور بے شک حد سے بڑھنے والے ہی دوزخی ہیں، یعنی کافر اور مشرک جو اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اس طرح جو بہت زیادہ گناہ گار مسلمان ہوں گے جن کی نافرمانیاں اسراف کی حد تک پہنچی ہوئی ہوں گی، چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے یا پھر ان کو بھی کچھ عرصہ جہنم کی سزا بھگتنی ہوگی، تاہم بعد میں شفاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا اللہ کی مشیت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہم اصحاب النار، جو ایسے لوگ ہیں بلا شبہ حد سے بڑھنے والے ہی دوزخی ہیں۔ آیت نمبر 44، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، لہذا تم عنقریب ان باتوں کو یاد کرو گے جو میں تم کو بتا رہا ہوں، جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ عنقریب وہ وقت آئے گا جب میری باتوں کی صداقت اور جن باتوں سے روکتا تھا ان کی شناخت تم پر واضح ہو جائے گی، پھر تم ندامت کا اظہار کرو گے
مگر وہ وقت ایسا ہوگا کہ ندامت بھی کوئی فائدہ نہ دے گی۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یعنی اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی سے ہر وقت استعانت مدد طلب کرتا ہوں اور تم سے بیدارگی اور قطع تعلقی کا اعلان کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، وہ ان کو دیکھ رہا ہے، پس وہ مستحق ہدایت کو ہدایت سے نواز دیتا ہے اور ضلالت کا استحقاق رکھنے والے کو ضلالت سے ہمکنار کرتا ہے۔ ان کاموں میں جو حکمتیں ہیں ان کو میرا اللہ خوب جانتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔